Assalamu alaikum. I am Uru Zahra and you are watching the program World Scope at the Vision Point. सबसे पहले आपको खुशामदीद। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर यानी एक बड़ी तबाही। इंसान की ज़िंदगी यानी जब से दुनिया बनी है तब से आज तक इतनी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में डेथ्स जो रिकॉर्ड हुई हैं, इसका क्रेडिट वर्ल्ड वॉर 2 पे जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसी कहानी है जिसका बाकायदा जन्म एक किसी इंसिडेंट से नहीं हुआ। अब इसके पीछे भी पनपती हुई साजिश यानी एक चेन रिएक्शन शामिल था। ये चेन रिएक्शन कैसे था और इस वर्ल्ड वॉर 2 से पहले होने वाले दौरानिए में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे जर्मनी की तारीख बदली और ये तमाम वाक़यात एक के बाद रूनुमा होते रहे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वॉर 2, माजी की वो गूंज जिसने इंसानी तारीख को बदल के रख दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसी ख़तरनाक और ऐसी ज़बरदस्त इन्वेंशंस हुई जिसने आगे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल एफर्ट्स क्रिएट किए। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है 1939 में, जबकि वर्ल्ड वॉर 1 1919 में ख़त्म हो गई थी। इस 20 साल के दौरानिए में ऐसी कौन सी वजूहात हुई कि जब दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ मना कर रही थी, हर कोई अमन का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहा था, तो अब वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जाया गया। और पहले की तबाहशुदा हालत जो दुनिया की ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ ने देखी थी, इसके बावजूद भी अब दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जाना पड़ा। जब वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ, अब आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 इतनी ज़्यादा तबाही लेकर आई थी, इतनी ज़्यादा डेथ्स क्रिएट हुई थी, मिलिट्री कमज़ोर हो गई थी, फ़ौजी, सोल्जर्स, सिविलियंस हर कोई तबाहशुदा और एक ख़राब हालत में थे। अब जर्मनी के ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी पेनल्टी लग जाती है कि अब जर्मनी जो ऑलरेडी अपने वेपन्स पे, अपने सोल्जर्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका था और नतीजा इसका ऑलमोस्ट ज़ीरो निकला था, तो अब जर्मनी के लिए आगे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। इस सूरत हाल में जर्मनी की आवाम में एक गम और गुस्सा क्रिएट होने लगा और इस ऐसे में इंसान किसी ऐसे लीडर की तलाश करता है जो उनको बुरे वक्त से एक उरूज की तरफ ले जाए, जो उनकी डूबती मईशत को सहारा दे। अब बात करते हैं साल 1919 की। ये साल का इख्तिताम जब हुआ, यानी वर्ल्ड वॉर अब ख़त्म की तरफ आ गई। वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ, अब हम देखते हैं दुनिया क्योंकि तबाहशुदा हालत में थी, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, खेत उजड़ गए, आर्किटेक्चर का लॉस हुआ, हेरिटेज लॉस हुआ, बच्चों ने स्कूल जाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। कंट्रीज़ के ऊपर डेथ क्रिएट हुआ, यानी अब डेथ बढ़ता जा रहा है और कर्ज, क्योंकि हर कंट्री इस वक्त इतनी ज़्यादा मकरूज़ है, डिवैल्यूशन ऑफ द करेंसी हो गई है। अब जर्मनी की आवाम में नफ़रत आ गई। अब क्योंकि जो पेनल्टी इन पर आयद हुई थी उसकी पहली किस्त 1922 में इन्होंने अदा की। अब उसको अदा करने के लिए इन्होंने अमेरिका से कर्ज़ा लिया। अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज़ा दिया ताकि अपनी मईशत चलाए और अपना कर्ज़ अदा करे। जर्मनी ये कर्ज़ फ्रांस और ब्रिटेन यानी बरतानिया को अदा करता था। उस दौर में अमेरिका ऑल्सो फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक को कर्ज़ दिया करता था। अब ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ। डेट यानी आपके जो कर्ज़ के पैसे हैं, जर्मनी ने अमेरिका से लोन लिया, उनको किस्त अदा की फ्रांस एंड बरतानिया को, और फ्रांस एंड बरतानिया भी क्योंकि ये पैसे लिया करते थे अमेरिका से, तो वापस ये पैसे अमेरिका को रिटर्न हो जाते थे। तो अब ये एक डेट यानी एक लोन का सिलसिला शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं, अब ये जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन जर्मनी को जब से कहा गया कि आप इस जंग के कसूरवार हैं, अब जर्मनी की आवाम में नफ़रत पड़ने लगी और जर्मनी इसके लिए तैयारी करने लगा। इस दौर में अब जर्मनी को कहा गया कि तुम ज़िम्मेदार हो, तुम्हारी ज़मीनें छीन ली गई, इनकी मिलिट्री को रिड्यूस कर दिया गया और एक तरीके से इनको बैंड कर दिया गया। और उसके साथ साथ अब पूरी दुनिया को भी इनके ऊपर तरस आने लगा कि लड़ाई तो सबने की थी, लेकिन जर्मनी को इसका बाकायदा तौर पर कसूरवार बना दिया गया। इसके बाद 1930 में बैंक दिवालिया होना शुरू हो गए, यानी बैंक्स ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। अब बैंक्स ना लोगों को पैसे दे रहे हैं, ना उनके ऑपरेशंस जारी हैं, बैंक बंद होना शुरू हो गए। 1931 में यूरोप में बहरान बढ़ता जा रहा है, माशी बहरान, जिससे जर्मनी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। 1933 में रोज़ वर्ल्ड की पॉलिसी आती है। अब ये रोज़ वर्ल्ड की पॉलिसी कुछ हद तक बेहतर होती है, जिसने
اندر ہی اندر یعنی ایک ملک کے اندر ہی آپریشنز کرنا شروع کیے، صنعتوں کو فروغ دیا، فیکٹریز بنائی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملنا شروع ہوئی، اور کچھ حد تک جو ڈارک سائڈس تھے اب وہ کور ہونا شروع ہوئے. اب دنیا آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہی تھی، لیکن پھر سے 1939 میں ایک ورلڈ وار کریٹ ہو جاتی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس کا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کوئی ریئیکشن اس ورلڈ وار سے نہ ہوتا ہو. ایون چائنا اور جاپان جیسی سویلائزڈ کنٹریز نے بھی باقاعدہ طور پر اس میں حصہ لینا شروع کیا، جس میں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور تقریباً دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں شامل ہونے لگ گئی، حتیٰ کہ انڈیا بھی انڈر دا برٹن رول اس میں پارٹیسپیٹ کر بیٹھا. بات کرتے ہیں گریٹ ڈپریشن کا ورلڈ وار سے تعلق. یہ گریٹ ڈپریشن ہوا کیسے؟ ایک اتنی بڑی معاشی تباہی آئی کیسے؟ امریکہ میں لوگ شیئرز میں پیسہ انویسٹ کر رہے تھے، اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی جا رہی تھی، ایک عروج آ رہا تھا، لیکن 24 اکتوبر 1929 کو مارکیٹ کولیپس کر جاتی ہے. عمومی طور پر مارکیٹ کا کولیپس کرنا معیشت پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اب کیونکہ لوگ بہت زیادہ اپنا اعتماد اس اسٹاک مارکیٹ میں لگا چکے تھے، ڈفرینٹ اسٹاکس خرید لیے تھے، شیئرز تھے، تو اب اس کا کولیپس کر جانا ایک بڑا المیہ ثابت ہوا جس نے ایک گریٹ ڈپریشن کو جنم دیا. اپنے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جرمنی نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا ایکسیسو کرنسی پرنٹنگ. ایکسیسو کرنسی پرنٹنگ کی وجہ سے اب اس کی ڈی ویلیوشن آف دا کرنسی ہوئی، لوگوں کے پاس جو پیسہ تھا وہ نامناسب تھا، یعنی ناکافی تھا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ورلڈ وار 2 اچانک نہیں ہوئی، یہ جرمنی کی مدد سے ہی اسٹارٹ ہوئی. تو آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ اب اس دوران میں ہوا کیا. ذرا تھوڑا سا بیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ورلڈ وار ختم ہو گئی، جرمنی نے 1922 میں اپنی پہلی قسط بھی ادا کر دی. اب اس کی عوام اندر ہی اندر نفرت کا جذبہ ابھار رہی ہے. اس دوران عوام ایک شدید غم و غصے میں ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری سیاسی بدنامی ہوئی ہے، معاشرتی استحکام چلا گیا، ہم پوری دنیا میں امبیرسڈ ہو گئے. ایسے میں ایک لیڈر ایڈولف ہٹلر لوگوں کو اپنے کہی ہوئی بات پر آمادہ کر لیتا تھا. اس کی انفلوئنسنگ پاور بہت اچھی تھی. جرمنی میں یہ اعتماد دلایا گیا ایڈولف ہٹلر کی مدد سے کہ ہم پر جو کلوز لگے، ہم پر جو ٹریٹی آف ورسائی کی مدد سے ہماری آرمی کو لمٹائز کیا گیا، میں اس جرمنی کی عزت کو دوبارہ بحال کروں گا. یعنی ورلڈ وار 2 سے پہلے دنیا بہت امن میں لگ رہی تھی، لیکن یہ ایک دھماکہ کرنے کو تیار تھی. وار یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے ڈیتھ، لون، ڈسٹرکشن، ویک اکانومی، ڈپینڈنسی، کریش اینڈ ڈپریشن، یہ ایک سلسلہ چل نکلا. رائز آف ایڈولف ہٹلر کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس نے ہنگر اور لوگوں کا اینگر اور پاورٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایڈولف ہٹلر نے اپنی باقاعدہ ٹیم کا یعنی اپنی تحریک کا آغاز کیا. اب یہ تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے کچھ 1930 کے دوران ہی. شروع میں اس کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن 1933 میں یہ چیئرمین بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس نے خود کو ڈکلیئر کیا کہ میں ایک سپریم لیڈر ہوں، نیشن میں جتنی بھی پاورز ہیں وہ سب میرے انڈر ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا جو ایگریسو آئیڈیا تھا، اس نے یورپ کو دوبارہ جنگ کی طرف لپیٹ دیا. ٹریٹی آف ورسائی کی کیسے کیسے وائلیشن ایڈولف ہٹلر نے کی. ایڈولف ہٹلر جو 1933 میں چانسلر آف جرمنی بن گئے، اب ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد آنے لگا. یہ کھوئی ہوئی قوم اور اپنا کھویا ہوا مال واپس لینے کے لیے ایڈولف ہٹلر کی طرف نظر رکھنے لگی کہ فوج میں بھرتی ہونے والے لوگ اس دیش کی یعنی اس ملک کی حفاظت کی قسم نہیں بلکہ ایڈولف ہٹلر کے نام کی قسم کھائیں گے. یعنی اس قسم کا اعتماد بھی لوگوں میں دلایا گیا. 1 لاکھ سے زیادہ فوجی رکھنے کی جرمنی کو اجازت نہیں تھی اور یہ باقاعدہ ٹریٹی آف ورسائی میں ایگریمنٹ تھا، لیکن خاموشی سے ایڈولف ہٹلر نے اس میں اپنی پاور ایڈ کی، سولجرز ایڈ کیے، نیشن کو وار کی طرف یعنی سولجرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، ینگ یعنی ٹینیجرز کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی کہ وہ بھی ٹیم کا حصہ بنے یعنی آرمی جوائن کریں. ٹینکس اور ہیوی ویپنز اور جیسے کہ بگ گنز وغیرہ ان کے اوپر پابندی تھی. سیکنڈ، لیکن اس نے اسی کو فیکٹریز وغیرہ میں باقاعدہ طور پر اس کی پروڈکشن کا سامان اکٹھا کیا. اب یہ دیکھا گیا کہ ٹینکس بنائے، لارج گنز بنائی، ویپنز بنائے. وہ شروع میں اس کام کو باقاعدہ چھپا کر کیا کرتا تھا، لیکن جرمنی اس حکمت عملی کی مدد سے کافی زیادہ کامیاب ہوتا گیا
اور آہستہ آہستہ اس کی اسٹیبلائز کنڈیشن کی طرف جانے لگا. تو اب ہٹلر کو کسی کا ڈر نہیں تھا اور اب اس نے یہ بات سامنے بھی بتا دی کہ میں یہ سب کر رہا ہوں. اور اس مدد سے اس نے کافی سارے مقامات پر انویڈنگ بھی اسٹارٹ کی, جس کی مدد سے چھوٹی چھوٹی کالونیز بھی اس نے واپس اسٹارٹ کر لیں. پوری دنیا کو اس کے اوپر ترس آتا تھا کہ اتنی زیادہ ان کی حالت خراب ہے, پوری نیشن کو ابھی تک قرض اتارنا پڑ رہا ہے, ان کی حالت تو دیکھو کیا ہو گئی ہے. تو اگر ہٹلر کہیں پر اپنی فوجیں داخل کر کر کچھ علاقے واپس بھی لے رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ان کا حصہ ہے. اور کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ٹریٹی آف ورسائی میں, تو ان کے ساتھ یہ غلط تھا. برٹن اور فرانس کو یہ بات معلوم تھی کہ ایڈولف ہٹلر خاموشی کے ساتھ ایک ملٹری بنا رہا ہے, لیکن انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا. اس کے کچھ ریزن تھے, کیونکہ وہ دوبارہ ورلڈ وار سے ڈرتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ ہٹلر خود رک جائے گا, اور ایک ریزن یہ تھا کہ انہیں اس کے اوپر ایک پٹی تھی, کہ ایک سمپتھی تھی ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. لیکن ان تمام باتوں نے, کیونکہ دوسری کنٹریز اس کو جانتی تھی لیکن انہوں نے اس کو شٹ اپ کال نہیں دی, اس کی وجہ سے ایڈولف ہٹلر نے یہ بات ایزیوم کی, دیئر از نو پاور آن دی ارتھ ہو کین اسٹاپ می. اس ورلڈ وار میں تقریباً 50 کے قریب ممالک شامل تھے, جیسا کہ میں شروع میں ہی بتا چکی ہوں. اب اس وقت ورلڈ دو پاورز میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا تھا, ایک ایکسس پاور اور ایک الائٹ پاور. ایکسس پاور میں لمیٹڈ کنٹریز تھیں, جبکہ الائٹ پاور میں اراؤنڈ 25+ کنٹریز شامل تھیں. اور جیت کس کی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جس کنٹریز کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے جس پاور میں, اسی کی جیت ہوتی ہے, یعنی الائٹ پاور کی اس بار جیت ہوتی ہے. ایکسس پاور میں 2 طرح کے سب گروپ شامل تھے. پہلا تھا مین ایکسس پاور میں جاپان, جرمنی اینڈ اٹلی, لیکن ادر ایکسس میں ہنگری, رومانیہ, بلغاریہ اینڈ فن لینڈ. جبکہ الائٹ پاور میں جو مین گروپ تھا, اس میں یونائٹڈ کنگڈم, فرانس, سوویٹ اینڈ USA اینڈ چائنا. اینڈ ادر میں اگر آپ دیکھیں گے تو نیوزی لینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا اینڈ اس کے علاوہ 25+ کنٹریز تھیں. تو آلموسٹ ایک بڑی تباہی آنے والی تھی. ورلڈ وار 2 سے ہونے والی ڈیتھس کا اگر اندازہ کیا جائے تو اراؤنڈ 70 to 80 ملین ڈیتھس اس میں ہوتی ہیں, جس میں 25 ملین سولجرز کی ڈیتھ ہے اور باقی سویلینز کی. یہ ورلڈ وار جاری رہتی ہے 1939 سے 1945, اور تقریباً 6 سال کا عرصہ اس نے اپنی لپیٹ میں پوری دنیا کو رکھا. اب جو ہونے والی تباہی تھی, اس نے آلموسٹ دنیا کا نقشہ نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو دونوں میں تبدیل کیا. اس کے بعد بہت ساری کنٹریز نے اپنی فورسز ہی بنانے سے منع کر دیا, اور پوری ایک ورلڈ وائڈ سائن ہوتا ہے ایک ایگریمنٹ پہ, جس کو کہا جاتا ہے پیس ایگریمنٹ. اسی میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کرتے ہیں, جس کے اوپر شاید ایک انسانی ذہن اعتبار نہ کر سکے کہ کیا یورپین کنٹریز میں بھی اس طرح کی اسٹریٹجیز ہوئی تھیں. آف کورس جاپان پر چمگادڑ بم, یعنی ایک جسے ہم کہتے ہیں, اس کا حملہ کیا گیا. امریکہ نے ایک عجیب منصوبہ بنایا, بموں کے ساتھ چمگادڑوں کا بھی حملہ کیا گیا. اس سے ہوتا کیا تھا, یا انہوں نے کیا سوچا کہ بم جب پھٹے گا تو چمگادڑ گھروں میں, کیونکہ لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, وہاں پر جگہ بنا لیں گے اور اس سے ایک بڑی تعداد میں گھروں میں آگ لگ جائے گی. لیکن بہرحال یہ منصوبہ ناکام ہوا. خالی نہ صرف بم لیکن چمگادڑ کا بھی استعمال کیا گیا. جعلی فوج بنانا. اب امریکہ نے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے, جس میں خاص طور پر جرمنی شامل تھا, دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ربڑ کے نکلی ٹینکس, سولجر اور ایک ملٹری پاور کریٹ کی, اور اس کو دور سے بالکل دیکھنے میں ایسا لگتے تھے کہ جیسے یہ اوریجنل ہے, تاکہ اگر جاسوسی کی جائے تو یہاں پر حملہ نہ کیا جائے اور دشمن کو گمراہ کیا جا سکے. کچھ ایسے ڈاجنگ اسٹریٹجیز بھی اس میں سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل رہیں. ہٹلر کو جیز میوزک سے نفرت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس کی فوج کے لوگ جیز میوزک کو پسند کرتے تھے اور چھپ کر سنتے تھے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بغاوت ایک اندر بھی جاری تھی. ہٹلر کو ایک کافی کی مدد سے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ اس کی پاور اتنی زیادہ تھی. باقاعدہ جنگ میں تو مارنے کی کوشش تھی, لیکن یہ منصوبہ بھی ناکام رہا. برطانیہ کا جادوئی فریب. انہوں نے اس بڑھتی ہوئی کشمکش میں اور صورتحال میں کچھ جادوگروں کا بھی استعمال کیا, تاکہ روشنی وغیرہ کی مدد سے یا کچھ ایسے پروپیگنڈاز کیے جائیں تاکہ اپنے فوجیوں کو چھپایا جائے. تو اس قسم کی حرکتیں بھی ورلڈ وار 2 میں جاری رہیں. آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ اب اس کے آفٹر میتھس کیا ریکارڈ ہوتے ہیں.